पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, उम्मत का कैपिटल क्या है? काबा, शाबाश, हरम है, मक्का है, उम्मत का कैपिटल काबा है। और ये बात डिक्लेयर कर दी गई आयत 143 में सूरह बकरा की, जब ये कहा गया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जब उम्मत को डिक्लेयर कर दिया गया तो कहा गया कि अब तुम्हारा कैपिटल काबा है। आपका और मेरा जैसे कैपिटल है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आपका और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। और हर कौम अपने उस दिन को सेलिब्रेट करती है जिस दिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जिस महीने में कुरान नाजिल किया उसमें एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए नहीं दिया रमजान का। कितने दिन दिए सेलिब्रेट करने के लिए? 30 दिन। अब इन 30 दिनों में हम हर रोज कुरान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्त देंगे। जिस तरह मुझे और आपको सेलिब्रेशंस पसंद है, इस सेलिब्रेशन की तरह हम इस रमजान के महीने में कुरान के साथ वक्त गुजारेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप और मैं एक उम्मत हैं। आप देखें, आप घर जाकर पढ़िएगा इस आयत 185 सूरह बकरा को। अल्लाह ने रमजान की आयत में, जिसमें रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, सारी सिफात अल्लाह ताला ने कुरान की बयान की हैं कि ये हुदल लिन्नास है। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि ये हुदल बनी इसराइल है, हुदल बनी इस्माइल है, हुदल इब्राहिम है, हुदल बनी इब्राहिम है, बल्कि अल्लाह ने कहा ये हुदल नास है। अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं। और आप और मैं इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जब ये आपकी और मेरे हाथों में, आपकी और मेरे दिल में, आपकी और मेरी जुबानों में होगा। इसको सिर्फ लोगों को थमा नहीं देना, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, लोगों को अमल करके दिखाना है। ये रमजान का महीना कुरान का महीना है, और इसको कुरान का महीना बनाने के लिए आपको और मुझे क्या करना है? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मेरा बहुत दिल चाह रहा है एक मिसाल दे दूं। आपको पता है मेरा लेक्चर आधा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलें दे देते हैं, कोई बात नहीं, जितना होगा इंशाल्लाह आपका दिल उससे खुलेगा। दुआ रह जाएगी, अगर आप में से जो हमें ज्वाइन करेगा दौरे कुरान में, तब इंशाल्लाह हम दुआ पे बात कर लेंगे। देखिए, जहां तक बात है ना कुरान का महीना होने की, कुरान को इस महीने आप कुछ ऐसा वक्त दें कि जो आपने पहले अपनी जिंदगी में कभी ना दिया हो। आपको क्या मालूम कि आने वाला रमजान आपकी और मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो? गारंटी है? नहीं है गारंटी। तो इस साल इस रमजान को कुछ ऐसा वक्त दें कुरान को, कुछ ऐसा इसके साथ टाइम गुजारें कि ये आपकी और मेरी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बन जाए, और ये क़यामत के दिन ये रोजे और ये रमजान अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश करें। आपको और मुझे इस रमजान में कुरान को अप्रिशिएट करना है। कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज मोजज़ा है, एक एक लफ्ज मोजज़ा है। और कैसे मोजज़ा है? देखें, एक मोजज़ा बिल्कुल मामूली सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हम सब जानते हैं, ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम, जो मूसा लफ्ज है, ये पहले कहा जाता था कि ये हिब्रू जुबान का, इब्रानी जुबान का लफ्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम के लफ्ज के मानी क्या हैं, इसके मानी बहुत बाद में लोगों को पता चले। मूसा अलैहिस्सलाम को हिब्रू में अगर आज आप पढ़ें तौरात को, तो वो लिखते हैं मूशे, MOSHAY, मूशे लिखते हैं। और अगर आप अरबी से करीब करीब कोई लफ्ज देखें, मुंह, तो मुंह अरबी में कहते हैं पानी को। मुंह जैसे अरबी में माँ कहते हैं, माँ, मीम अलिफ हमजा, माँ पानी, ठीक है? तो उन्होंने कहा, मुफस्सरीन ने, शुरू के मुफस्सरीन ने, कि मूसा का मतलब है पानी वाला। अब आप ये देखें अल्लाह की शान कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कई हजार साल के बाद आए। मूसा, जब अल्लाह के रसूल आए, उस वक्त किसी ने इत्तफाक से अल्लाह के रसूल से मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के मानी नहीं पूछे। जब ये जो इजिप्शियन लैंग्वेज है, ये 3000 साल पहले से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर कोई रसूलुल्लाह के दौर में मूसा का मीनिंग पूछता तो किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए कि उस वक्त तक वो कहते थे कि ये हिब्रू ज़बान का लफ्ज है। जबकि अगर आप इसको आप गौर से देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आप और मैं जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था, और उनकी वालदा ने उनको फिरौन के कत्ल होने से बचाने के लिए क्या किया था? पानी में बहा दिया था, ठीक? अब ये जो टोकरी जिसमें न्यू बॉर्न बेबी था, ये पानी भी बहता हुआ कहाँ पहुंचा था? फिरौन के महल में। और किसको मिला था? बीबी आसिया को मिला था, सही? अच्छा, अब बीबी आसिया ने ये क्या कहा था? असा अन यनफउना औ नत्तखिजुहु वलदा, हो सकता है कि ये हमें फायदा दे या हम इसको अपना वलदन, बेटा बना लें। अरबी जुबान में वलद कहते हैं न्यू बॉर्न को। किसको कहते हैं?
ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں کے گھر ولادت ہوئی ہے، یعنی کوئی نیو بورن آیا ہے. عربی میں ولد کا لفظ آتا ہے نیو بورن کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بچہ آیا تھا اس کا تعلق اوریجنلی تھا تو بنی اسرائیل سے، لیکن اب اس کا گارجین کون بن گیا تھا؟ فرعون اور فرعون کی بیوی جو کہ ایجپشین تھے. تو اب جب انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تو اس کا نام ہیبرو لینگویج میں رکھا جاتا ہے یا ایجپشین لینگویج میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان تک پہنچی ہیں وہ سارے پروسیس کے بعد بہن کے ذریعے، وہ تو دایا بن کے پہنچی تھی، دودھ پلانے کے لیے پہنچی تھی. ان کی پسند کا نام تو نہیں رکھا جاتا. کون نام رکھتا ہے اس بچے کا؟ ظاہری بات ہے بی بی آسیہ یا فرعون رکھتے. تو ایجپشین لینگویج میں اس بچے کا نام رکھا گیا. اور آج الحمدللہ ہم جس ٹائم میں رہتے ہیں، آج ایجپٹولوجی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے دوبارہ سے، ریوائیو ہو رہی ہے دوبارہ سے. آج وہ ایجپشین لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس کے فونیٹکس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ موسیٰ کے میننگز ہیں نیا بچہ، نیو بورن. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جبکہ رسول اللہ کے دور میں ایجپشین لینگویج ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور ولدن عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ نیو بورن کو. اللہ نے یہاں ترجمہ کر کے بتایا. تو موسیٰ کے نام کے میننگز ہیں نیو بورن. آپ دیکھیں یہ ایک لفظ کا معجزہ ہے، اور اس زبان میں، اس کلام میں، اس مصحف میں، اللہ کی اس کتاب میں ہر آیت معجزہ ہے. اس رمضان میں کوشش کریں جو آپ کے گھر کے قریب دورہ قرآن ہو رہا ہے آپ ضرور جائیے. آپ کا کام ہے کہ دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں، میمورائز کریں. چاہے ایک رکوع یاد کریں، چاہے ایک سورت یاد کریں، چاہے ایک آیت یاد کریں. ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں کچھ قرآن یاد کرنا ہے. جتنا قرآن آپ کی اور میرے دل میں محفوظ ہوگا، میں اور آپ قیامت کے دن وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے. اور جنت کے جو درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں. آپ اور میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ کراچی کا بہترین علاقہ ہے. اگر کوئی آپ کو اور مجھے کہے کہ چلو اب تم فلانے جگہ جا کے رہو جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ٹیررسٹ رہتے ہیں مثال کے طور پہ، آپ اور میں خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے؟ تو جنت میں اعلیٰ جگہ پر، ہائر سٹینڈرڈ پر گھر نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی، لوور لیول پر جنتی جو ہوگا وہ ایک اعلیٰ جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. تو اعلیٰ جنت کیوں نہیں چاہیے؟ اعلیٰ جنت چاہیے. آپ کو اس مہینے میں اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. اور کیسے؟ دورہ قرآن اٹینڈ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تراویح پڑھنے جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو میمورائز کیجئے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، تب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بنے گا. اور دوسری بات چھوٹی سی، یہ مہینہ اللہ نے دعا کا مہینہ بتایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ نے کہا آگے آیت میں اذا سألک عبادی انی، کیا آیا پھر آگے؟ فإنی، اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، عبادی میرا بندہ، جب میرا بندہ پکارتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ یہ بھی تو آ سکتا تھا. ایک لفظ ہوتا ہے جب میرا بندہ پکارتا ہے، ایک آتا ہے اگر میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں قریب ہوں. اگر کہا، ان سألہ کا نہیں کہا. کیا کہا؟ اذا سألہ کا، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اس اذا کے اندر طلب ہے، محبت ہے، توقع ہے. آپ کے بچے یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں، کالج گئے ہیں، اسکول گئے ہیں، آپ کہتی ہیں اگر میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کر لوں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کروں گی. آپ کی والدہ ٹریول کر کے کہیں سے آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئی، راستے میں ہیں وہ، آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئی تو میں ان کی خدمت کروں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میری امی آئیں گی تو میں ان کی خدمت کروں گی. اس جب میں توقع ہے، اس جب میں طلب ہے. اللہ بھی طلب کے ساتھ اپنے بندے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے، سألہ کا سوال کرے. یہ رمضان کا مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اپنی معافی مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنی اولاد کی مغفرت مانگیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت مانگیں، اور سب کو کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیں.
یہ مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان کو, اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کیا ہو ناراضگی کی وجہ سے. سب کو معاف کر دیں اور خوب دعائیں مانگیں, چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. یہ دعائیں آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فائدہ دیں گی. لیکن یاد رکھیں دعا مانگ کے کبھی نا امید نہ ہو, شک میں مبتلا نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اوکیزنز بتا کے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے. جیسے رات کے تیسرے پہر میں دعا قبول ہوتی ہے, رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے, افطار سے جسٹ پہلے جو روزہ کھولنے والا جو روزے دار ہوتا ہے وہ جتنی دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے, بارش برستے وقت دعا قبول ہوتی ہے, سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے کئی اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. لیکن یاد رکھیے ایک رسول اللہ کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہزاروں میل کا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور وہ اللہ کے کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے گر گڑا کے دعا مانگتا ہے, لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وَمَلْبَسُهُ حرام, جو اس نے پہنا وہ حرام. وَمَطْعَمُهُ حرام, جو اس نے کھایا وہ حرام. اس نے جو احرام پہنا ہے وہ سلک کا نہیں ہے, وہ احرام سلک کا نہیں ہے, کاٹن کا احرام پہنا ہوا ہے اس نے, لیکن جس مال سے خریدا وہ حرام کا تھا. اس نے جو نوالا کھایا وہ ذبیحہ تھا, عین ذبیحہ حلال رزق, لیکن جس مال سے وہ مال خریدا گیا وہ حرام کا تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیسے اس کی دعا سنی جائے گی. آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کو حرام کمائی سے پاک کرنا ہے, اور وہیں پہ جا کے بات واپس دہرائی جائے گی کہ میری اور آپ کی خواہشات پر لگام ڈلے گی. ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے گھروں میں حلال کمائی آنا ممکن ہے, ورنہ ہم اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے کہ جس میں شیطان ان کو اکسائے گا کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے گھر میں حرام لے کر آؤ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال کا نوالا کھلائے, اللہ ہماری نسلوں کو حلال کا نوالا کھلائے. یاد رکھیں حلال کے ساتھ برکات ہیں اور حرام کے ساتھ بیماریاں ہیں, فتنے ہیں, مشکلات ہیں, لڑائی اور جھگڑے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں آج لڑائی جھگڑے نظر نہیں آ رہے, اپنے خاندان ہمیں ڈسپرس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اپنے خاندانوں کے اندر ریوائول لے کر آئیے, قرآن کے ساتھ ریوائول لے کر آئیے, دعاؤں کے ساتھ, اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں. یاد رکھیے گا اپنے مقصد کو, یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے. اللہ منتظر ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے, ان کنڈیشنز کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتا دیں. اپنے مال کو, اپنے گھروں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے رشتوں کو حرام سے پاک کریں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, نہ کہ اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو ڈسکوالیفائی کر دے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. اللہ ہمیں رمضان دکھائے, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے, اللہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اسے قرآن کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور ان کو قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس سنت کو ریوائیو کیجئے, اپنے خاندانوں میں اس چیز کو پروموٹ کیجئے. ہر علاقے, ہر گلی, ہر محلے میں دورہ قرآن ہو رہا ہے, اور جو نہیں نکل سکتا آن لائن بہت سارے دورہ قرآن ہو رہے ہیں. لوگوں کو پروموٹ کرائیں کہ لوگ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ وقت گزاریں, لوگ دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہماری بہترین تربیت فرمائے. اللہ تعالی ہم نے جو سنا اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کو قبول فرما لے. اللہم یثبتنا وحبب الینا ھذا الکتاب. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.